अस्सलाम दोस्तों, इनसाइड बाय मौज़ूफ़ फ़ख़र में खुशामदीद। लेकिन अब अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का एक बड़ा इंकशाफ सामने आया है जो इस बात की अक्कासी कर रहा है कि इस वक्त 50,000 अमरीकी फ़ौजी, जंगी तैयारे, बहरी बेड़ा और लातादाद कैरियर स्ट्राइक ग्रुप ईरान रवाना किए जाने के बावजूद अमरीकी हुकाम इस नुक्ते पर सर पकड़ कर बैठे हैं कि अगर हमले के बावजूद भी ईरान का सियासी निज़ाम तब्दील नहीं होता और ईरान की मजहबी शख्सियात का इक़्तिदार पर गलबा बरकरार रहता है तो फिर क्या होगा। यही एक ऐसा सवाल है जो कि इस वक्त हर जगह ज़ेर बहस है। अमरीकी कांग्रेस में भी, और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ये जो बयान सामने आया है ये भी सेनेट कमेटी के रूबरू उनकी जो पेशी थी उसके मौके पर सामने आया है, जहां पर अमेरिकन सेनेट की जो ख़ारजा अमूर से मुतल्लिक कमेटी है उसने वेनेज़ुएला पर अमरीकी अटैक और वेनेज़ुएलियन प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर जो तफसीलात है उससे अमरीकी सेनेट को आगाह करने के लिए मार्को रूबियो को तलब किया था। मार्को रूबियो ने सेनेट कमेटी के रूबरू अपना बयान देते हुए एक जानिब तो वेनेज़ुएला के हवाले से अमरीकी इंतज़ामिया के नुक्ता नज़र से सेनेट कमेटी को आगाह किया, और वहीं पर उन्होंने जब सवाल पूछा गया ईरान के हवाले से तो ये जो है अमरीकी वज़ीर ख़ारजा, उनका ये कहना था कि ये एक खुला सवाल है, कोई ये नहीं जानता कि इक़्तिदार में कौन आएगा। ईरान का सियासी निज़ाम सुप्रीम लीडर खामेनाई और उनके वफ़ादार इस्लामिक इनकलाबी गार्ड्स के दरमियान तकसीम है। नीम मुंतखब अफराद जो सूट पहनकर टीवी पे नज़र आते हैं यानी सदर और पार्लियामेंट, लेकिन हर काम में सुप्रीम लीडर से मशवरा करना पड़ता है। सुप्रीम लीडर और निज़ाम के ख़ात्मे के बाद ईरान में क्या होगा इसका कोई आसान जवाब नहीं। यह वेनेज़ुएला से ज़्यादा कहीं पेचीदा होगा क्योंकि ये निज़ाम तकरीबन 45 बरस से इक़्तिदार में है। इसलिए ईरान के हवाले से ख़ास तौर पर ईरान में रजीम चेंज के बाद क्या होगा इस पर नहायत मोहतात गौर व फिक्र की ज़रूरत है। अगर आप गौर करें तो ये बुनियादी तौर पर इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अमेरिका इस वक्त इस तमाम सूरत हाल को जो है वो एक मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव से देखने पर गौर कर रहा है, और अमेरिकन वज़ीर ख़ारजा का इस बात को तस्लीम करना कि अगर आयतुल्लाह अली खामेनाई को हटाया गया तो इक़्तिदार किसके पास जाएगा, ये एक सवाल है जिसका जवाब खुद अमेरिका के पास भी मौजूद नहीं है। और रूबियो का ये कहना कि जनाब ईरानी रजीम शायद इस वक्त अपनी तारीख के कमज़ोर तरीन दौर से गुजर रही है। माशी बहरान, एहतजाजात और तेल की बरामदात पर पाबंदियों की वजह से मईशत कोलैप्स की तरफ है, लेकिन एहतजाज पर क्रैकडाउन जो है वो मौसर रहा है। अलबत्ता उन्होंने ख़बरदार किया कि एहतजाज दोबारा भड़क सकते हैं क्योंकि रजीम कोर कंप्लेंट्स यानी माशी तबाही का कोई हल पेश नहीं कर सकी। अलबत्ता उन्होंने इस बात का इंकशाफ भी किया कि ईरान की मौजूदा पॉलिटिकल लीडरशिप के अंदर कुछ ऐसी शख्सियात भी हैं जो कि रजीम चेंज के लिए अमेरिका के साथ ताउन कर रही हैं, और अमेरिका मुतबादल के तौर पर ऐसी शख्सियात पर जो है वो इन्हिसार कर रहा है कि उनको एक एतदाल पसंद सियासी शख्सियात के तौर पर ईरान की मौजूदा मजहबी रजीम के मुतबादल के तौर पर सामने लाया जा सके। अब ये जो इंकशाफ है इनफैक्ट ख़ास तौर पर ईरान में मौजूद शख्सियात का अमेरिका के साथ ताउन पर यह बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि हालिया दिनों में अगर आपको याद हो तो इसी प्लेटफॉर्म से मैंने आपके साथ ईरान की 2 साबिक शख्सियात को नज़रबंद किए जाने की खबर को शेयर किया था। मैंने आपसे आगाह किया था कि ईरान के साबिक सदर हसन रूहानी और ईरान के साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ इस वक्त अपने घरों में नज़रबंद हैं, क्योंकि उनके ऊपर इल्ज़ाम है कि उन्होंने इन मुजाहिरों के दौरान अमेरिका के साथ राब्ते किए थे और या अमेरिका से उनके साथ राब्ते किए गए थे, और उन राब्तों की बुनियाद पर इन दोनों शख्सियात को नज़रबंद किया गया है। अब मार्को रूबियो की जानिब से ये इंकशाफ सामने आने के बाद कि जनाब आयतुल्लाह अली खामेनाई को मंजर से हटाने के बाद ईरान में मौजूद मुख्तलिफ शख्सियात को अमेरिका एक मुतबादल के तौर पर देख रहा है, तो मेरे नज़दीक ये सारी सूरत हाल और
اور بھی زیادہ گمبھیر ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر آپ غور کریں تو مارکو روبیو کا بیان امریکی خارجہ پالیسی کی حقیقت پسندی کو عیاں کرتا ہے، کیونکہ حقیقت پسندی کا لفظ میں نے اس وجہ سے استعمال کیا ہے کہ وہ اس بات پر غور کر رہے ہیں کہ اگر موجودہ رجیم کو ہٹایا جاتا ہے، خاص طور پر حملوں کے نتیجے میں یا کسی طرح کی جو ہے وہ مداخلت کر کے یا جناب آیت اللہ علی خامنہئی صاحب کو نشانہ بنا کر، تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ کیونکہ اگر آپ غور کریں تو ایران کا یہ جو نظام ہے یہ بہت ہی زیادہ ڈیپلی روٹڈ ہے، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ ایران کے سیاسی نظام کے ساتھ ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے تشکیل کیے جانے والا متوازی نظام زیادہ طاقتور ہے، تو یہ کہنا بھی کچھ زیادہ غلط نہیں ہوگا، کیونکہ اس وقت ایک جانب ایرانی صدر اور ایرانی پارلیمنٹ موجود ہے، دوسری جانب یہ جو نظام فقیہ ایران پر رائج ہے، جہاں پر رہبر شورا اور سپریم لیڈر موجود ہیں، ان کی منظوری کے بغیر کسی طرح کا کوئی اقدام نہیں ہو سکتا، حتیٰ کہ پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ نامزد کیے جاتے ہیں یا لوگ جو آتے ہیں پارلیمنٹ میں، اس کی منظوری بھی رہبر شورا سے ہی دی جاتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے صدر کا الیکشن کون لڑے گا، اس کا تعین بھی ایران کے سپریم لیڈر کی طرف سے یا ان کی رہبر شورا کی طرف سے کیا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے 2 ناموں کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور پھر وہ 2 ناموں کے درمیان یعنی 2 شخصیات کے درمیان الیکشن ہوتا ہے، اور اس میں جیتنے والا ایران کی منصب صدارت پر فائز ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود ایرانی پریزیڈنٹ یا ایرانی پارلیمنٹ کو کسی بھی فیصلے پر عمل درآمد کے لیے اس کی منظوری یا اس کی توثیق سپریم لیڈر یا رہبر شورا سے کرانا ضروری ہے۔ اس کے بغیر ایرانی پارلیمنٹ کا منظور شدہ کوئی بھی قانون یا کوئی بھی فیصلہ نافذ العمل نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ ساتھ ایران کے جو پاسداران انقلاب ہیں، یہ براہ راست ایرانی سپریم لیڈر سے منسلک ہیں، اور یہ تمام تر احکامات ایرانین پریزیڈنٹ کی بجائے ایران کے سپریم لیڈر سے لیتے ہیں، اور وہ بعض مرتبہ ایرانی حکومت کے فیصلوں سے الگ بھی ہو سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ایران میں پاسداران انقلاب کا جو ہولڈ ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے، اور یہی اس وقت سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے کہ پاسداران انقلاب کی تعداد کتنی ہے، اس کا بھی حقیقی جو فگر ہے وہ منظر عام پر نہیں ہے۔ بسیج کے اندر کون کون شامل ہے اور وہ پاسداران انقلاب کو کس طریقے سے لنک کرتے ہیں، اس کی بھی حقیقی صورتحال یا حقیقی تصویر سامنے نہیں ہے۔ جناب آیت اللہ خامنہئی صاحب نے آلریڈی ایک شیڈو گورنمنٹ تشکیل دے دی ہے، جس کے اندر مختلف لوگ جو مختلف مناصب پر کام کر رہے ہیں، ان کو نشانہ بنائے جانے یا ان کو منظر سے ہٹائے جانے کے بعد ان کے متبادل کے طور پر کام کریں گے، اور پھر اس متبادل کے آگے متبادل کو بھی نامزد کیا جا چکا ہے، یعنی ایک مکمل پیرلل ہیرارکی ایران کے سپریم لیڈر نے ممکنہ امریکی حملے کی صورت میں تیار کر رکھی ہے۔ ایسی صورتحال میں یہ سوال یقینی طور پر زیر بحث ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کہ اگر ایران پر حملہ کیا جائے گا، جو کہ ہونا ہے، اور اس کے نتیجے میں اگر ایران کی حکومت میں تبدیلی نہیں آتی، تو پھر ایسی صورتحال میں امریکہ کے پاس آپشن کون سے موجود ہوں گے؟ میرے نزدیک یہی اس وقت کا سب سے امپورٹنٹ سوال ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ اس وقت جس طرح مارکو روبیو نے انکشاف کیا ہے، اسی یہ جو سینٹ کمیٹی کے روبرو ان کی جو ان کی ٹیسٹمنی تھی، وہاں پر انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ خلیج میں اس وقت مختلف امریکی اڈوں پر 50,000 کے قریب امریکی فوجی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مختلف اڈوں پر امریکی فوجی اثاثے جن میں جنگی طیارے شامل ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور یہ تمام ایئر بیسز ایران کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کی زد پہ ہیں۔ مارکو روبیو نے اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ خلیج میں موجود تمام امریکی فوجی اڈے، امریکی فوجی اثاثے اور امریکی فوجی ایران کی زد میں ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہماری بنیادی ذمہ داری اپنے اثاثوں اور اپنے فوجیوں کا تحفظ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اسرائیل کے تحفظ کی ذمہ داری کو بھی نبھانا ہے۔ لہٰذا ہم اس طرح کا کوئی بھی فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کریں گے کہ جناب ہم حملہ کر دیں اور اس کے بعد جو صورتحال ہے اس کو مانیٹر کیا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکو روبیو نے امریکی سینٹ کو اس بات سے آگاہ کیا ہے
کہ امریکہ حملے کرے گا، لیکن ان حملوں کے نتیجے میں اس بات کی گنجائش رکھی جائے گی کہ احتجاج کا دوبارہ آغاز ہو، یا احتجاج کے دوبارہ آغاز ہوتے ہی اگر ایران ویسے ہی طاقت کا استعمال کرتا ہے جیسے ماضی کے احتجاجوں پر کی گئی تھی، تو پھر اس موقع پر امریکی مداخلت کی جائے گی، اور پھر اس مداخلت کے ذریعے یہ جو احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرین ہیں، ان کو طاقتور کرتے ہوئے وہ جو متبادل قیادت امریکہ کے ساتھ رابطوں میں ہے ان کو سامنے لایا جائے گا۔ اب اس ٹیسٹیمنی سے دو باتیں ثابت ہوتی ہیں، ایک یہ کہ رضا شاہ پہلوی دوئم، جو کہ اس وقت اپنے آپ کو ایران کا متوقع جو ہے وہ شہنشاہ تصور کر رہے ہیں، امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کے اس بیان نے ان کے پتے کو تو صاف کر دیا ہے، کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو مارکو روبیو واضح طور پر اس بات کا اظہار کرتے کہ رجیم چینج کے بعد ہمارے پاس متبادل قوت موجود ہے، اور رضا شاہ پہلوی فوری طور پر وہاں پر جائیں گے، اور رضا پہلوی موجودہ حکومت کے خاتمے کے بعد اقتدار سنبھال لیں گے، کیونکہ ایرانی عوام ان کے ساتھ الائنڈ ہے۔ مارکو روبیو نے اس طرح کی کوئی ٹیسٹیمنی نہیں دی، اس طرح کا کوئی بیان نہیں دیا کہ ایرانی عوام رضا شاہ پہلوی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہے کہ ایران کے اندر شہنشاہیت کی بحالی یا رضا شاہ دوئم کی واپسی، یہ دونوں امکانات جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، کیونکہ رضا شاہ پہلوی کو اگر واپس تہران میں اتار بھی دیا گیا تب بھی ایرانی عوام رضا پہلوی کی حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو اس کا متبادل یہ ہے کہ ایران کے جو موجودہ حکومتی سرکلز ہیں، اس میں سے امریکہ کے لیے قابل قبول کسی شخصیت کی حوصلہ افزائی کی جائے اور اس کو کہا جائے کہ وہ ان مظاہروں کو لیڈ کرے اور اپنے آپ کو متبادل کے طور پر پیش کرے، اور اس کو جو ایرانی عوام ہیں تسلیم کریں، اور ایسی صورتحال میں رجیم چینج ایران کے لیے یا امریکہ کے لیے یہ فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ اور اس ہائپوتھیسس کی بنیاد کے اوپر ہی یہ جو منظرنامہ ہے، اس کو مجھے ایسے لگتا ہے کہ امریکہ تشکیل دے رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مارکو روبیو نے اگرچہ نام نہیں لیے کہ کون سی سیاسی شخصیات ایران کی اس وقت امریکہ کے ساتھ انگیج ہیں، البتہ انہوں نے چند شخصیات کا ذکر کیا کہ وہ امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور امریکہ ان کو ممکنہ طور پر جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے متبادل کے طور پر۔ اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہی اس وقت امریکی اسٹریٹجی ہے کہ میکسیمم پریشر ایران کے اوپر ڈیولپ کیا جائے، اور جب ایرانی مظاہرین یہ دیکھیں جو کہ آلریڈی ایران میں مہنگائی اور معاشی بدحالی سے تنگ ہیں، اور اس کے اندر موساد نیٹ ورک ڈیفینیٹلی موجود ہے، جب وہ دیکھیں کہ جناب ایران کو چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے، یو ایس ایس ابراہم لنکن بھی آ گیا ہے، کیریئر سٹرائک گروپ بھی آ گیا ہے، اردن کے اندر امریکی جنگی طیارے بھی موجود ہیں جو ہماری مدد کے لیے ہیں، تو ایسی صورتحال میں ایرانی مظاہرین دوبارہ اگر سڑکوں پر آ کر اہم مقامات کا کنٹرول سنبھالتے ہیں، اور وہ ایرانی شخصیات جو کہ اس وقت متبادل کے طور پر خود کو پیش کر رہی ہیں، وہ سامنے آ کر ان مظاہروں کو لیڈ کرتی ہیں، تو پھر صورتحال قطعی طور پر مختلف ہوگی، اور یہی وہ لائنز ہیں جس پر امریکہ ایران کی رجیم چینج کے فارمولے کے طور پر دیکھ رہا ہے۔ امریکہ کا ایران پر حملہ ہوگا، یہ بات طے ہے۔ امریکہ ایران کی نیوکلیئر کیپیبلٹیز کو تباہ کرے گا، امریکہ ایران کی میزائل کیپیبلٹیز اور میزائل سٹوریج سائٹس کو بھی تباہ کرے گا، تاکہ مستقبل کے اندر ایران کو کئی دہائیاں پیچھے دھکیلا جا سکے اس کی میزائل اور نیوکلیئر پاور کو کمزور کر کے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امریکہ اپنے تمام تر اہداف میں 100% کامیاب ہوگا، اس کے اوپر خود امریکی انتظامیہ کو بھی یقین نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکی انتظامیہ اس وقت ہمیں تذبذب کا شکار نظر آ رہی ہے، اور مارکو روبیو کا یہ بیان اسی تذبذب کی ایک واضح نشانی ہے، جہاں پر امریکہ یہ کہہ تو رہا ہے کہ میں جناب ہے نا دریا میں کود کر کمبل کو پکڑوں گا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے یہ آواز لگانی پڑے کہ جناب میں تو کمبل کو چھوڑنا چاہتا ہوں، کمبل ہی مجھے نہیں چھوڑا۔ اور یہی اس وقت کی حقیقی صورتحال ہے۔ ایران کا موجودہ سیاسی اور حکومتی نظام
اس حد تک طاقتور ہے کہ اس کو محض چند مظاہروں کے ذریعے یا چند شخصیات کے ذریعے قطعی طور پر ڈسٹرب نہیں کیا جا سکتا. اور رضا پہلوی کی بھی ایران کے اندر پذیرائی نہیں ہے. صرف خامنہ ای صاحب کو ہٹا کر امریکہ اپنے مقاصد میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کے لیے بھی متبادل خود جناب آیت اللہ علی خامنہ ای نے نامزد کر دیے ہیں، اور ان نامزد اراکین میں سے ہی کسی کو سپریم لیڈر بنایا جائے گا، اور جو بھی سپریم لیڈر ہوگا وہ قطعی طور پر امریکہ نواز نہیں ہوگا. یہ بات تو طے ہے. اپنی جگہ ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کو بہت شکریہ. اللہ حافظ. 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے. خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں. واٹس ایپ +92 309 1226 999.